चलिए। कैसे हो तो आमिर अनवर भाई, साहब आप? बस करम है भाई मौला का। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तफ़ैल ज़हरा सलाम अलैहा, हम भी बहुत खैरियत से हैं। अली जनाब, क्या आप अपना तारुफ पेश करना पसंद करेंगे? मेरा नाम मीर सैयद वामिक हुसैन जी खान का है, मिर्जा का एक खादिम हूँ मैं। जी छोटे सा अल्हम्दुलिल्लाह। ताल्लुक है अपना। जी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना तारुफ कराएं। मैं सैयद अनवर शाहनूर साबरी खादरी, अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिला साबरिया जो कि अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी है, वहाँ से खिलाफत ज़ाहिरी व बातिनी है। और मैं सिलसिला कादरिया यानी सरकार लौबाली के हाथ पर बैत हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अनवर भाई, आपसे जी कुछ सैयद इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से जी चंद सवाल करने थे। जी बिल्कुल, इसका मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। इंशाल्लाह। तो अनवर भाई, आपके खिदमत में पहला सवाल है कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसी थी? किस तरह से इमाम इमाम हसन, हसन जी जी, किस तरह से इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते जी जी। देखिए, मसला जैसा कि आपने सवाल किया कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से हैं? सरकार जी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क व मोहब्बत कैसी थी। तो अजीज भाई, हदीस शरीफ से और हदीस खुदसियात से यह मिलता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हसन मेरा ज़ाहिरी हिस्सा है, और जी एक जानिब फरमाते हैं कि हम शबी रसूल इमाम हसन हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन से इश्क की तो इंतहा आपने बारहा बारहा सुना है कि आप हालत नमाज में थे तो इमाम हसन पुश्त पर थे, तो आपने खुदा की इबादत को तवील कर दिया इमाम हसन अलैहि सलाम की खातिर। जी। तो वहीं से हमें पता चलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया व आखिरत को दोनों से ज्यादा अगर किसी चीज से मोहब्बत करे बे इंतहा, तो हसनैन करीमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारक थी। जी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आपने। आइए जी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि इमाम जी। हसन अलैहिस्सलाम को किस चीज से शहीद किया गया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया गया। तारीख इस बात की गवाह है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 मरतबा जहर दिया गया, और वो साबिरीन में से थे। अल्लाह पाक ने उनकी मदद फरमाई। लेकिन जब आखिरी मरतबा जो आपको जहर दिया गया, वो फरमाते हैं कि हीरा कूट कर आपको जहर पिलाया गया। इस आलम में आपको जहर पिलाया गया। जब आप जहर पिए तो मुअर्रिखीन लिखे और तारीख बताती है कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हत्ता के उल्टी जो खाई बोलते हैं, वो खाई के जरिए आपकी आंतें और जिगर के टुकड़े आ रहे थे। इस पर भी मुअर्रिखीन लिखते हैं हमारे वामिक साहब के, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 से ज्यादा टुकड़े आपके किए। आपको यानी आप जवाब आसानी से मिल सकता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद करवाया गया। जी बिल्कुल। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने पिलाया और कितनी बार जहर दिया गया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बहुत ही पुरफतन सवाल आपने किया है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने पिलवाया और कितनी दफा पिलाया। मुअर्रिखीन और तारीख इस बात की तरफ इशारा करती है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक रिवायत के मुताबिक 7 मरतबा जहर पिलाया गया, और एक रिवायत के मुताबिक 11 मरतबा जहर पिलाया गया। और जहर पिलाने में आपकी जौजा, जो कि उमैया घराने के ताल्लुक रखने वाली थी, जिसको अमीर शाम और यजीद लानती ने उकसाया और भटकाया, इसी मुनासिबत ने आप अपने कदम को गलत जानिब बढ़ाकर इमाम आली मकाम को जहर पिलवाए। इतनी दुश्मनी थी अहले बैत से? अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम से आप देखिए वामिक हुसैन साहब के इमाम अली उल मुर्तजा मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम को हालत नमाज में शहीद करवाना, और सैयदा तैयबा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर जलाना,
امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسانا، یہ سبھی دشمنی کی بنیادی وجہ میرے پیر و مرشد اور میرے استاد گرامی اتنا ارشاد فرماتے ہیں، یہ کوئی اور چیز کا بدلہ نہیں، غدیر خم کا بدلہ تھا جو الگ الگ جگہ پر الگ الگ موضوعات سے لیا گیا۔ بے شک بے شک، کوئی شک نہیں۔ جی آئیے آپ کو چوتھے سوال کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جی امام حسن علیہ السلام کو کہاں دفنایا گیا اور وہ وہاں پہ اس جگہ پہ کیوں دفنایا گیا؟ جی امام جی امام حسن علیہ السلام جب آپ کو زہر دیا گیا، جب آپ کے قیں کے ذریعے جگر کے ٹکڑے ہو رہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس وقت عبادت میں مصروف تھی، اور جب آپ جیسے ہی آواز لگائے تو امام حسین علیہ السلام آگے آگے بڑھے اور پوچھے کہ بھیا یہ آپ اپنے دشمن کا نام بتائے، تو امام حسن علیہ السلام دشمن کا نام تو نہیں بتایا، اور پھر پوچھے کہ آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی، تو امام حسن علیہ السلام اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کر بولتے ہیں کہ میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے باہر آ جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ہم ان کے جیسے تھے، ایک فلسفہ رچاتے۔ ایک جب انسان کو ہارٹ آتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن وہ میرے امام تھے جس کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے کے بعد بھی آپ باحیات تھے، یہی سب سے آپ کی نور کی نشانی ہے۔ تو آپ سوال کر رہے تھے کہ آپ کو کہاں دفنایا گیا، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کی وصیت ہے کیا، تو آپ کہنے لگے میری وصیت یہی ہے کہ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام وصیت کے مطابق آپ کے جنازہ مبارکہ کو، بے انتہا پر نور مبارک جنازہ، ایسا جنازہ تاریخ میں کبھی دیکھا نہیں گیا، آپ کے جنازہ مبارک کو لے کر مدینہ المنورہ لایا گیا۔ اس وقت کا گورنر بدترین فلسفہ، غلیظ نامزد کافر، جس کو بچہ بھی اپنے نام زبان پر لینا گندگی سمجھتا، حکم بن مروان نعوذ باللہ من ذالک تھا۔ آپ کی اس ذلیل کی حکومت تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام جب پوچھے کہ میں میرے بھائی کو دفنانا چاہتا ہوں، تو وہ بدبخت کہنے لگا آپ یہاں پر نہیں دفنا سکتے، آپ مسلمانوں کے قبرستان میں لے کر جائے اور دفنائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ظلم کیا گیا امام حسن علیہ السلام کو، آپ کا جنازہ لے کر جانا تو اس کے اوپر تیروں کی برسات تک کرائی گئی۔ یعنی امام حسن کا تاریخ میں ایسا فلسفہ رچایا گیا جو کہ شہادت کے بعد بھی آپ کو شہید کیا گیا۔ اتنا ظلم جو دیا وہ مروان بن حکم ظالم حکمران تھا مدینہ المنورہ کا۔ تو مروان کو اس پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ لوگ اس مروان بن حکم کو وہاں کا گورنر اور وہاں پہ کس نے فری ہینڈ دے رکھا؟ یہ اموی گھرانے کا ایک بڑا فلسفہ رچا تھا ہمارے وامق صاحب کہ مدینے پر اپنی حکومت چلائے، تو ملک شام سے ایک قبیلہ اٹھا، معاویہ لے کر اٹھا، جس نے امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو ختم کر دیا جائے، آپ کو مار دیا جائے اور ہم وہاں پر اپنی خلافت کو جمائیں۔ یہی سبب تھا کہ حکم بن مروان کو مدینے کا گورنر کوئی اور نہیں امیر شام یعنی امیر معاویہ نے بنا کر بھیجا تھا۔ جی تو امام، آپ کو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چھٹا سوال کرتا ہوں، سکس سوال، کہ امام حسن علیہ السلام کے ظالموں، جس نے امام حسن علیہ السلام پہ ظلم کیا، اس کے جو اہل بیت و امام حسن علیہ السلام کے دشمن تھے، اس کے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں اپنے دل میں کیا رکھنا ہے؟ دیکھیے، آل رسول، میں یہ کہتا ہوں کہ جو مولا علی کی آل سے بغض رکھ لیا، اس کو مومن تو وہ دور کی باتیں کہہ رہا ہوں، میں مسلمان تو وہ دور کی باتیں کہہ رہا ہوں، وہ ایک نمبر کا حرام زاد، جس کو میں خنزیر جیسا عقیدہ میرے دل میں ہوتا ہے، اور میں یہی درس دینا چاہتا ہوں کہ جو علی کی اولاد کو چھوڑ دے، ہم اس کو اپنا جیسا ماننا یعنی انسان جیسا ماننا بھی چھوڑ دے۔ بالکل، بے شک۔ تو جس نے ان کو اتنا تکلیف دیا، اس کے بارے میں ہم لوگ کو مطلب جب تک زندہ رہیں تب تک اس کا لعنت بھیجتے رہیں۔ بالکل بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح علی المرتضی مشکل کشا علیہ السلام کا نام لینا عبادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام پر لعنت بھیجنا بھی ہماری خوش نصیبی ہے۔ بے شک، بے شک۔ آئیے میں آپ کو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ساتویں سوال پہ لے کے چلتا ہوں۔ کیا اہل بیت علیہ السلام کے غدار مومن ہو سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں؟
بالکل بالکل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بغض رکھیں گا، مومن تو بہت دور ہے قبلہ کہ وہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ وقت کا عالم ہو، وقت کا مجدد ہو، وقت کا جی بڑا اپنے آپ کو جانچنے والا عالم بھی اگر کیوں نہ ہو، اگر جی مولا کی رائے کے دانے کے برابر بھی بغض رکھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ مسلمانش نہیں ہے، مومن نہیں ہے، انسان نہیں ہے، وہ صرف بے شک بشر کے بھید میں ایک جنگلی جانور ہے جس کو بے جنگلوں میں شک نہیں مسلمانوں میں رہنے کی عادت ہے۔ بے شک ایک دم صحیح فرمایا۔ جی جی تو آئیے اسی سلسلے کو ایک اور سوال پہ لے کے چلتے ہیں۔ کس دشمنی کے سبب، کس دشمنی کی وجہ سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا؟ وجہ آخر کیا تھی؟ امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں گے تو جیسا کہ بظاہر ہم اور آپ سمجھتے کہ خلافت راشدہ حاصل کرنا تھا، خلافت کو حاصل کرنا ان لوگوں کا مقصد تھا، بلکہ دراصل بات حقیقت یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل، جو کمالات تھے، وہ کمالات خود بخود آل رسول میں آنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ آل رسول کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ میں یہ کہتا ہوں قبلہ، علی علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں، جو علی علی کرنے والے تھے ان کو بھی شہید کیا گیا۔ آپ کے سامنے میسم بن تمار ہے، عمار بن یاسر ہے، یہ تمام لوگوں کو شہید اس لیے کر دیا گیا کہ ان کے دل میں علی المرتضی مشکل کشا علیہ السلام کی محبت تھی۔ جی تو اس کو ایک لفظ دے سکتے ہیں، یعنی جو شیعان علی تھے ان کو قتل کیا گیا، بالکل ان پہ بالکل ظلم کیا گیا۔ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ شیعان علی پر ہی ظلم کیا گیا اور شیعان علی کو ہی قتل کیا گیا۔ جی بالکل بالکل۔ تو ایک اور سوال اس سے میں آپ سے سیکنڈ لاسٹ سوال کرنا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کی خلافت کیسی تھی؟ مولا امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے تعلق سے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خلافت میں میرے جد کہتے ہیں کہ آپ کا دور خلافت اور مولا علی کا دور خلافت بالکل ہمشبی تھا، بالکل مشابہت رکھتا تھا۔ جس طرح آپ کے والد گرامی نے خلافت کو سنبھالی، بالکل آپ کی اولاد امام حسن نے بھی اسی خلافت کو سنبھالی۔ حتیٰ کہ مورخین نے لکھا امام حسن علیہ السلام اپنی خلافت میں اگر مدینے میں چلتے تو ہمیں محسوس ہوتا کہ رسول اللہ چل رہے ہیں۔ جس کا چلنے پر لوگ رسول اللہ کا اندازہ لگا لے تو آپ سوچو کہ ان کی خلافت کا عالم کیسا تھا ہوگا۔ جی جی کہ مطلب جیسا مولا علی علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اپنی خلافت کے ذمہ داری کو سنبھالا تھا، تو اسی جی طرح جی سیم ٹو سیم امام حسن علیہ السلام کے خلافت کے دور میں بھی ہوا۔ بالکل ویسی ہوا، جتنا ظلم مولا کی خلافت میں دیا گیا اتنا ہی ظلم آپ کی اولاد کی خلافت میں بھی دیا گیا، جیسا کہ امام حسن علیہ السلام کی خلافت میں دیا گیا۔ اور جب آپ مدینے میں نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ حکم بن مروان جب مدینے کا گورنر بنا تو امام حسن علیہ السلام کو نماز پڑھنے کے لیے مصلی سے پیچھے لا دیا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ جس کے نانا مسجد نبوی کی تعمیر کرائے اسی نواسے پر ظلم کرا، حکم بن مروان۔ لیکن آج کے اس دور میں اس جاہل کو صحابی کا لقب دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر، صحابی کہتے ہیں اس کو؟ ارے میں نے ایک کلپ پرسوں سنی جس میں کہہ رہے ہیں کہ حکم بن مروان جیسا بہادر شخص اور آپ کے جیسا مدینے میں سنبھالنے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں کہ حکم بن مروان کدھر، اگر آپ دیکھنا چاہے تو اپنے پاس حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہادری کا اگر آپ عالم دیکھنا چاہے تو مولا مشکل کشا علیہ السلام جیسا بہادر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس سلسلے کو ختم کرتے ہوئے میں لاسٹ آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جی امام جی حسن علیہ السلام کے پاس خلافت تھی اس لیے آپ کو زہر دیا گیا یا کوئی اور وجہ تھی؟ امام حسن علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا اس میں دیکھیے خلافت تو بہت بھی ایک سیکنڈری میٹر ہے۔ اس کا فرسٹ میٹر اور اس کی فرسٹ ریزن اٹ از اے موسٹ کامن اس بیکاز ہی از اے شیعان علی، یعنی آپ کے دل میں آپ کے بابا کی وصیتیں، آپ کے بابا کا کردار،
آپ کے بابا جیسی. میں وہ بات تو بولنا بھول گیا آپ کو کہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جب خلافت کے منصب پر بیٹھے تو آپ کا پچھلا حصہ دیکھ کر لوگوں نے اندازہ لگایا کیا ہمارا علی پھر سے بجسم دنیا میں آ گیا کیا. تو آپ ماشاء اندازہ اللہ. لگائیے آپ میں مشابہت مرتضی کی تھی, آپ میں مشفقت مصطفیٰ کی تھی بے انتہا. یہی وجہ تھی کہ لوگ انہیں کہیں رسول نہ مانے, انہیں کہیں کچھ اور نہ مانے, لہذا ان کو ابھی سے ختم کر دیا جائے. اچھا.